बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पुराने वक्तों का एक वाक़या है जो बड़ा दर्दनाक और इबरत ख़ेज़ है। ये वाक़या एक राहिब का वाक़या है। कहते हैं राहिब अल्लाह का बड़ा इबादत गुज़ार बंदा था। दिन रात इबादत में मशगूल रहता था। उसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी और यही चीज़ इबलीस लईन को पसंद नहीं आई। उसने उस इबादत गुज़ार राहिब को राह हक़ से हटाने की बड़ी कोशिश की, मगर उसको कामयाबी नहीं हासिल हुई। एक दिन इब्लीस ने बड़े बड़े शयातीन को इकट्ठा करके कहा कि फलां इबादत गाह में एक राहिब दिन रात याद इलाही में मगन रहता है। उसको हमने राह हक से मुनहरफ करने की बेहद कोशिश की, मगर हमें कामयाबी नहीं मिली। तुम में से कौन ऐसा जयाला है जो उसको काबू में करके अल्लाह से गाफिल कर दे? हम ये चाहते हैं कि वो गुमराह होकर मरे। अबीज नामी शैतान बोला, मैं ये खिदमत अंजाम देने का वादा करता हूँ। इबलीस ने उसकी पीठ थपथपाई और अबीज अपने मिशन पर रवाना हो गया। अबीज ने राहिबों की शुबहत इख्तियार की और उस राहिब की इबादत गाह के पास पहुंचा और राहिब को पुकारा, मगर वो राहिब इबादत में मसरूफ था। उसने आवाज़ की तरफ ज़रा ध्यान नहीं दिया। राहिब 10-10 दिन तक लगातार इबादत में मशगूल रहता और महज एक दिन फारिग करता। जब शैतान इबलीस ने देखा कि राहिब उसको खातिर में नहीं ला रहा और इबादत में पूरी तरह मुनहमिक है, तो वो भी इबादत गाह के नीचे इबादत करने लगा। एक दिन राहिब ने अपनी इबादत गाह से नीचे झांका तो क्या देखता है कि एक शख्स बड़े इनेमाक और दिलजमी के साथ याद इलाही में मशगूल है। उसकी हालत देखकर राहिब को इस बात पर शर्मिंदगी लाहक हुई। उसने अल्लाह के एक बंदे को नज़रअंदाज किया। उसने मुझे पुकारा तो मैंने जवाब भी नहीं दिया। फिर उसने आवाज़ देने वाले आबिद से माफ़ी मांगी और उसकी आमद की गर्ज मालूम की। शैतान ने कहा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आपकी खिदमत में रहकर अल्लाह की याद में मशगूल रहूं और आपसे फैज़ हासिल करूं। आप मेरे हक़ में दुआ करें और मैं आपके हक़ में दुआ करूं। राहिब ने कहा, मुझे ज़रा फुर्सत नहीं, मैं आम मोमिनों के लिए दुआएं करता हूं। अगर तुम मोमिन होगे तो इसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। ये कहकर राहिब फिर से अल्लाह की याद में लग गया और 40 दिन तक उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। जब फारिग हुआ तो शैतान अबीस को नमाज में मशगूल पाया। राहिब ने अबीस के मुजाहिदे को देखा तो बहुत मुतासिर हुआ और पूछा, तुम्हारी कोई गर्ज हो तो बताओ। अबीस बोला, मेरी गर्ज सिर्फ इतनी सी है कि आप मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दें और मैं आपके साथ रहकर अल्लाह की याद में लगा रहूं। राहिब ने इजाज़त दे दी और अबीस इबादत गाह में रहने लगा। 1 साल तक वो उसके साथ रहा। साल पूरा होने के बाद उसने राहिब से कहा कि एक दोस्त ने आपका नाम और आपके मुजाहिदा और रियाजत की बड़ी तारीफ की थी, मगर मैंने यहाँ कर उसके खिलाफ पाया। आपसे ज़्यादा तो मेरा वो दोस्त इबादत करता जिसने मुझे यहाँ भेजा था। अब मुझे आप इजाज़त दीजिए ताकि अपने दोस्त के पास ही जाकर रहूं। उधर राहिब पर भी अबीस के मुजाहिदात का असर था और वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि शख्स तो मुझसे भी आगे निकल गया, क्यों ना इसको रोक लिया जाए। लिहाजा राहिब ने अबीस को बहुत रोकना चाहा, मगर वो ठहरने पर आमादा नहीं हुआ। तब अबीस ने कहा, मैं जाते जाते आपको कुछ ख़ास किस्म की दुआएं सिखा देना चाहता हूँ जो बीमारों, आसेब व सहरज़दा मरीज़ों के इलाज में तीर बहदफ साबित हुई हैं। आप उसके ज़रिए मखलूक को फ़ायदा पहुँचाएँ। नाज़रीन, राहिब चूँकि अल्लाह वाला था और अल्लाह की याद में हमा वक्त मशगूल रहना चाहता था, उसने कहा, मेरे भाई, मुझे ये सब नहीं करना है। मैं तो अल्लाह की याद में लुत्फ़ व सरूर पाता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे इन बखेड़ों में पड़ने की फुर्सत कहाँ। लोगों को इसका इल्म हुआ तो मेरी इबादत और रियाजत सब धरी रह जाएगी। लोग मेरा जीना दोभर कर देंगे। और अबीज़ इंसान था, ना अल्लाह वाला था। वो तो इंसानों को गुमराह करने वाला, बंदों का रिश्ता अल्लाह से तोड़ने वाला शैतान था। वो भला कब खामोश बैठने वाला था। वो अपने मिशन पर निकला। इब्लीस को उसने ज़ुबान दी थी और उस राहिब को अल्लाह की इबादत से गाफिल करना और उसको जहन्नुम में धकेलने का प्लान लेकर चला था और रोज़ बरोज़ उसकी मंजिल करीब होती जा रही थी। अबीज़ राहिब से रुखसत होकर इब्लीस के पास पहुंचा और खुशखबरी सुनाई कि उसने बरसीसा की आगपत बर्बाद करने का पूरा इंतज़ाम कर दिया है। उसके बाद वो अपने मिशन पर रवाना हो गया। उसने पहले तो एक शख्स का गला दबोचा, फिर मुआलिज की शक्ल इख्तियार करके उसके घर वालों से कहा कि इस पर आसेब का असर हुआ, कहो तो इसका इलाज शुरू कर दूं। घर वालों ने कहा, ज़रूर इलाज करो। कुछ देर झाड़ फूंक करता रहा, फिर अपने सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक कहा, मैं इस पर काबू नहीं पा रहा हूँ। अलबत्ता एक बुज़ुर्ग फलां इबादत गाह में रहते हैं, उनसे मिलकर कहा जाए तो यकीन है कि मरीज़ को अफाका होगा। उन बुज़ुर्ग के पास इस्म आज़म का इल्म है। याद रहे, इंसान गर्ज का बाउला होता है और लोग जो भी मशवरा देते हैं और जहाँ भेजते हैं चला जाता है और वो सब कुछ करता है जो कराया जाता है। हराम व हलाल की भी परवाह नहीं करता। घर वाले मरीज़ को बुज़ुर्ग की खिदमत में लेकर गए। राहिब ने अबीस की तालीम करदा दुआएं पढ़ीं और दम किया। मरीज़ चंगा हो गया।
اب ابیز برابر عمل کرنے لگا اور لوگوں کو راہب کے پاس علاج کی غرض سے بھیجنے لگا اور مریض صحت یاب ہونے لگے۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا اور راہب اس طرح سے لوگوں کے کام آنے لگا اور عبادت میں بھی لگا رہا۔ ابھی اس کو ابھی چین نہیں پڑا، اس کو تو ایک عابد و زاہد کی عاقبت تباہ کرنا تھی۔ ایک دن وہ قریب کی ایک شہزادی کی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ شہزادی کا باپ مر چکا تھا اور وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ محل میں رہتی تھی۔ وہ 3 بھائیوں میں اکیلی بہن تھی اور بادشاہ کا بھائی یعنی شہزادی کا چچا بادشاہ کا جانشین مقرر ہوا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ ایک دن شہزادی یک رونے چلانے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ اس پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ابیز نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا تھا۔ پھر وہی مردود طبیب بن کر وارد ہوا اور مشورہ دینے لگا کہ مریضہ پر بہت زبردست خبیث مسلط ہو گیا اور اس کا علاج سوائے ایک راہب کے اور کسی کے پس کا کام نہیں ہے۔ اس مریضہ کو ان کے پاس لے جاؤ اور ان سے اجازت حاصل کر کے ان کی عبادت گاہ میں چھوڑ دو۔ جب وہ ان کے قریب رہے گی تو اس کے احوال بزرگ کو معلوم ہوتے رہیں گے اور جس وقت خبیث سوار ہوگا وہ اپنی دعا کے ذریعے اس کو اچھا کر دیں گے۔ اس کے بعد اس کو وہاں سے لے آنا۔ شہزادوں نے کہا بھلا وہ بزرگ کیوں ایک عورت کو اپنی عبادت گاہ میں جگہ دینے لگے؟ وہ تو تارک الدنیا ہیں، ہمہ وقت یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، ان کو کیا پڑی؟ انہیں کسی سے کیا لینا دینا؟ تم کوئی اور مشورہ دو، کوئی دوسری راہ دکھلاؤ، ہم تو وہاں نہیں جاتے۔ تب شیطان نے کہا ایسا کرو، راہب کی عبادت گاہ کے پاس ہی تم ایک عبادت گاہ بناؤ اور اتنا بلند بناؤ کہ اس میں سے جھانک کر بزرگ کو دیکھ لیا کرو۔ اگر تمہاری درخواست بزرگ راہ نہ قبول کرے تو جیسے تیسے شہزادی کو چھوڑ کر چلے آؤ اور اتنا کہہ دو کہ آپ کے پاس امانت ہے، ثواب کی خاطر اس کی خبر گیری کر لیا کریں اور اس کے حق میں دعا کر دیا کریں، اللہ نے چاہا تو یہ صحت یاب ہو جائے گی۔ شہزادوں نے بات مان لی اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ راہب انکار ہی کرتا رہا مگر ابیز نے شہزادوں کو جو پٹی پڑھائی تھی وہ ان پر پوری طرح اثر کر چکی تھی۔ شہزادے بہن کو چھوڑ کر چلے آئے۔ راہب عبادت سے فارغ ہوا تو دیکھا کہ حسن و جمال کا ایک پیکر سامنے ہے۔ نظر پڑتے ہی ہوش و حواس جاتے رہے، طبیعت میں عجیب سا ہیجان پیدا ہوا اور دماغ مخل ہو گیا۔ کہاں اللہ کی یاد اور محبت الہی کا کیف و نشاط اور کہاں ایک حسینہ کا حسن ایمان سوز۔ راہ پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ وہ سوچنے لگا میں کہاں جاؤں، کیا کروں، یہ کیسی مصیبت سر پر آ پڑی ہے۔ میں تو سختی سے انکار کیا تھا، وہ لوگ کہاں گئے جو اس کو لے کر آئے تھے اور یہاں چھوڑ کر چلے گئے؟ کہیں عورت میری تباہی کا پیش خیمہ تو نہیں بن جائے گی؟ میں سالہ سال سے اپنی عبادت گاہ میں پڑا یاد الہی میں مصروف ہوں، میں تو تارک الدنیا ہوں، میں نے رہبانیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ عورت، گھر اور بیٹا بیٹی یہ سب کیا ہے؟ اس عورت سے میرا کیا رشتہ؟ یہ کیوں آئی ہے؟ اس کو تو محلوں کی رانی بننا چاہیے تھا۔ ایک تارک الدنیا اور راہب کی عبادت گاہ میں اس کا کیا کام؟ راہب انہی خیالات میں گم تھا کہ یک شہزادی نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ قصہ یہ تھا کہ شیطان نے آ کر اس کا گلا دبانا شروع کر دیا تھا۔ ابیز نے راہب کو ایسے موقعوں پر پڑھنے کی جو دعائیں سکھائی تھیں ان کا ورد کرنے اور دم کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں شہزادی کو آرام مل گیا اور اس کے بعد راہب پھر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ دوبارہ پھر شیطان نے گلا دبانا شروع کر دیا اور بے خبری و بے ہوشی کے عالم میں شہزادی کا سطر بھی کھل گیا۔ شیطان نے راہب کے دل میں وسوسہ ڈالا اور برے کام کی ترغیب دی اور یہ بھی کہا کہ مطلب براری کر لو اور اس کے بعد توبہ کر لینا، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین، یوں شیطان مردود نے ایک اللہ والے کو تباہ کر ڈالا۔ راہب تمام تر احتیاط کے باوجود شیطان کے پھندے میں آ گیا اور وہ کام کر ڈالا جس سے بچنے کے لیے اس نے رہبانیت کی زندگی اختیار کی تھی، دنیا کو ترک کیا تھا اور گوشہ گیر ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا مجھے کیا ہو گیا، میں کہاں پھنس گیا؟ لیکن اب تو وہ شہزادی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا اور یوں آنے جانے کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا، یہاں تک کہ شہزادی کو حمل بھی قرار پا گیا۔ پھر مردود شیطان آیا اور راہب سے کہنے لگا تم نے تو بڑا غلط کام کر ڈالا، اگر تم یہ کام کر لو تو عورت کو ٹھکانے لگا دو اور توبہ کر لو تو تم صاف بچ جاؤ گے۔ اور جب اس کے بھائی آئے اور پوچھیں کہ ہماری بہن کا کیا ہوا تو کہہ دینا شیطان جو اس پر سوار تھے اٹھا لے گئے، میں اس کو اپنے عمل سے نہ روک سکا۔ اب شیطان کے کہنے پر راہب نے شہزادی کو قتل کیا اور پہاڑی پر لے جا کر دفن کر دیا۔ شیطان وہاں بھی آدھم کا، رات کی تاریکی میں کسی کو کیا خبر کہ پہاڑی پر کیا ہو رہا ہے؟ ایک عبادت گزار بندہ اپنے گناہ کی پردہ پوشی کے لیے یہاں آیا ہوا ہے اور مطمئن ہے کہ جو گناہ اس سے سرزد ہوا اس کی کسی کو بھنک بھی نہ لگ پائے گی اور وہ اپنے ارادہ و مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ مگر اس کو کیا معلوم کہ جس شیطان لعین نے روز اول اس کو ورغلایا تھا، اس کو جھوٹی سچی دعائیں سکھائی تھیں اور یہ کہا تھا کہ آسیب زدہ اور سحر زدہ لوگ تمہاری دعا سے صحت یاب ہوں گے، ان سب کارروائیوں کے پیچھے اسی کا ذہن تو کام کر رہا تھا۔ وہی مریضوں کا گلا دباتا تھا، پھر وہاں سے ہٹ جاتا تھا،
پھر ذرا دیر کو مریضوں کو آرام مل جاتا تھا۔ یہ آنکھ مچولی شیطانی عمل کا ایک حصہ ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، یاد رہے، شیطان کو اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت سے انسانوں کو غافل کرنے میں جو لطف آتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں حاصل ہوتا۔ وہ مسلسل راہب کو تباہی کے غار میں دھکیلے جا رہا تھا اور بیچارہ راہب غافل تھا۔ شیطان نے آتے ہی شہزادی کے کفن کا کنارہ پکڑ لیا، جس کی وجہ سے وہ مٹی میں نہ دب سکا، اور نظر آنے لگا۔ راہب کو کچھ خبر نہ ہوئی کہ کیا ہوا۔ پہاڑی سے اتر کر وہ اپنی عبادت گاہ میں آیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ شہزادی کے بھائی کبھی کبھی بہن کی خبر لینے آیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ آدھم کے، اور جب بہن کو نہیں پایا تو متفکر ہوئے۔ راہب سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ شیطان اٹھا لے گیا اور میں اس کو روک نہیں پایا۔ شہزادوں نے راہب کے جواب کو صحیح سمجھا اور یقین کر لیا۔ رات میں شیطان نے خواب میں شہزادوں کو یقین دلایا کہ بزرگ نے ایسی ایسی حرکت کی ہے، تمہاری بہن کو مار ڈالا ہے اور فلاں جگہ لے جا کر دفن کر دیا ہے۔ پہلے تو شہزادوں نے اس پر یقین نہیں کیا، مگر جب بار بار سب بھائیوں کو اسی قسم کے خواب نظر آنے لگے تو سب اکٹھا ہو کر راہب کے پاس گئے اور اپنی بہن کے بارے میں سوال کیا۔ راہب نے وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی، مگر شہزادوں نے یقین نہیں کیا۔ راہب یہی کہتا رہا کہ شیطان اس کو اٹھا لے گیا ہے، تم لوگ خام خواہ میرے اوپر تہمت لگا رہے ہو۔ سب بھائیوں نے بیک زبان کا، ہرگز ہم آپ پر تہمت یا الزام نہیں لگا رہے، آپ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، بس آپ یہ بتا دیں کہ بہن کہاں گئی ہے۔ شہزادے مایوس ہو کر لوٹ آئے۔ پھر شیطان نے انہیں خواب میں بتلایا کہ فلاں پہاڑی پر تمہاری بہن دفن ہے، تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں جا کر دیکھو، تمہاری بہن کے کفن کا ایک کنارہ بھی قبر سے باہر نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ اس جگہ گئے تو ایک ایک چیز کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے بعد سرکاری عملے کو لگا کر انہوں نے راہب کی عبادت گاہ کو ڈھا دیا اور راہب کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ راہب نے جرم کا اقرار کر لیا۔ کہتے ہیں یہاں بھی ظالم اور خبیث شیطان نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اسے کہا کہ اقرار کر لو ورنہ دو جرم عائد ہوں گے، ایک عورت کے قتل کا، دوسرا انکار کا۔ بادشاہ نے پھانسی کا حکم دے دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ واقعہ برسیسا نامی راہب کا ہے۔ کہتے ہیں پھانسی کے تختے پر جس وقت راہب کو چڑھایا گیا تو پھر سے شیطان آیا اور کہا، برسیسا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ برسیسا نے جواب دیا نہیں۔ تب اس نے کہا، میں وہی ہوں جس نے تم کو دعائیں اور پھونک جھاڑ کا عمل اور تنتر منتر سکھایا تھا۔ تم نے امانت میں خیانت کی، تم بہک گئے، تم ہماری بتائی ہوئی دعاؤں اور عملیات سے مریضوں کو، آسیب زدہ اور سحر زدہ لوگوں کو صحت یاب کرتے تھے، مگر تم نے کیا غضب کیا؟ شہزادی کے ناموس کو لوٹا۔ تم اپنے کو وقت کا سب سے بڑا عبادت گزار انسان سمجھتے تھے اور لوگ بھی تمہیں خدا رسیدہ بزرگ مانتے تھے۔ تمہاری عبادت اور ریاضت کے قائل اور قدردان تھے۔ تمہارے پاس دعائیں کرانے آتے تھے، تم عبادت میں مشغول ہوتے تھے تو لوگ جھروکوں سے تمہاری زیارت کر لیا کرتے تھے۔ تم نے کیا کیا؟ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار لی۔ تم نے جو کچھ کیا تھا اس کا اقرار بھی کر لیا اور پھانسی کے تختے تک پہنچ گئے، مگر ذرا یہ تو سوچو کہ تمہاری اس حرکت سے کتنے عابدوں اور زاہدوں کے رسوائی کا سامان ہو گیا۔ تم اسی حال پر مر گئے تو تمہارے جیسے دوسرے راہب اور تارک الدنیا بزرگوں کا کیا حال ہوگا؟ برسیسا شیطان کی تقریر سن کر بے چین ہو گیا اور پوچھ بیٹھا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ کوئی ترکیب بتاؤ کہ میں بھی بچ جاؤں اور دوسرے عابد و زاہد لوگ بھی رسوا اور بدنام نہ ہو۔ شیطان اب بھی نہیں چوکا، جھٹ سے بولا، میری مانو تو اب بھی تمہیں نجات مل سکتی ہے، ابھی تمہیں یہاں سے بحفاظت نکال لوں گا۔ برسیسا نے پوچھا، وہ ترکیب کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ شیطان ابیس بولا، مختصر سا کام کرنا ہوگا، تم مجھے سجدہ کرو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ کہتے ہیں وہ راہب جس نے عبادت اور ریاضت میں اپنی ساری عمر کھپا دی، شیطان کے چکمے کے آ کر وہ کام کر گیا جو اس کو کسی حالت میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ راہب نے شیطان کو سجدہ کر لیا۔ شیطان بولا، میں یہی چاہتا تھا، برسیسا تم بڑے عبادت گزار بنتے تھے، تم پر سارے ڈورے میں نے ہی ڈالے تھے، تمہاری رہبانیت اور تمہاری بزرگی اور کرامت میں نے دیکھ لی، تم میرے داؤ میں آ گئے، میری غرض پوری ہوئی، تم کو کفر کی وادی میں دھکیل کر میں کتنا خوش ہوں، تم کو کیا بتاؤں، تم جہنم میں جاؤ، اب تم سے میری کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، میرا کام پورا ہو گیا، الیاذ باللہ۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور تحریر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یاد رکھیں، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، خاص طور پر مومن اور مسلمان کا اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کسی طرح سے مومن کے ایمان کو نقصان پہنچائے۔ یاد رکھیں، بیان کیا گیا واقعہ ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ کس طرح ابلیس نے پہلے تو راہب برسیسا پر داؤ چلایا، مگر جب کامیابی نہیں ملی تو ایک
زبردست شیطان ابھی اس کو کمان سپرد کی اور اس نے برسیسا کے ایمان کو اور ساری عمر کی عبادت کو تباہ کر کے چھوڑا۔ ناظرین، اس واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ رہبانیت تمام تر گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام میں ترک دنیا کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جھاڑ پھونک اور تنتر منتر کا جو مشرکانہ و کافرانہ طریقہ ہے، اس سے کامل پرہیز ضروری ہے۔ اختلاط مرد و زن غلط ہے، عورتوں کا بلا جھجک ڈھونگی پیروں اور پیسے کے لالچی عاملوں کے پاس جانا غلط ہے۔ یہی بگاڑ کی اصل جڑ ہے۔ شیاطین ایسے ہی موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور عورتوں اور مردوں پر وار کرتے ہیں، ورغلاتے ہیں اور بربادی کے غار میں دھکیل دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، آئیے آپ کو شیطان کی چال بازیوں سے جڑا ایک اور واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک نیک شخص نے لوگوں کو کسی درخت کی پوجا کرتے دیکھا تو غصے سے بے قابو ہو گیا اور گھر سے کلہاڑی لی اور گدھے پر سوار ہو کر اس درخت کو کاٹنے کی نیت سے روانہ ہوا۔ راستے میں شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان پوچھنے لگا، حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ان صاحب نے جواب دیا، لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں اور میں نے اس کو جڑ سے کاٹنے کا ارادہ کر لیا۔ شیطان نے کہا، آپ کہاں جھگڑے میں پڑتے ہیں؟ جو مردود اس کی پوجا کرتے ہیں خود ہی بھگتیں گے۔ ہاں، بات بڑھتے بڑھتے دونوں میں جھگڑا ہونے لگا اور 3 مرتبہ مار پیٹ ہوئی، لیکن شیطان پر وہ شخص ہر مرتبہ غالب آیا۔ جب شیطان نے سمجھ لیا کہ شخص یوں قابو میں آنے والا نہیں تو ایک دوسری چال چلی اور کہنے لگا، آپ اس کام کو رہنے دیں، اس کے بدلے میں روزانہ آپ کو 4 درہم دیا کروں گا، جو ہر روز صبح کے وقت آپ کے بستر کے نیچے سے ملا کریں گے۔ شیطان کی یہ چال کامیاب ہو گئی۔ وہ شخص اپنے گھر واپس چلا گیا اور روزانہ صبح بستر کے نیچے سے 4 درہم ملنے لگے۔ کچھ دن تو یہ سلسلہ چلا، لیکن پھر وہی حال، آہستہ آہستہ درہم ملنا بند ہو گئے۔ جب اسی طرح کئی دن گزر گئے اور کچھ نہ ملا تو پھر غصہ آیا اور کلہاڑی اٹھائی اور درخت کاٹنے چل دیا۔ راستے میں دوبارہ شیطان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان پھر پوچھنے لگا، حضرت کہاں کا ارادہ ہے؟ ان صاحب نے جواب دیا، درخت کاٹنے جا رہا ہوں جس کی پوجا ہوتی ہے۔ شیطان نے پھر کہا، آپ کہاں جھگڑے میں پڑتے ہیں؟ چھوڑیے، جو مردود اس کی پوجا کرتے ہیں خود بھگتیں گے۔ ان صاحب نے انکار کر دیا اور کہا، اب تو ضرور کاٹوں گا، بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ شیطان نے منع کیا لیکن صاحب اصرار کرتے رہے، لہذا دوبارہ مقابلہ ہوا جس میں ان صاحب کو شکست ہوئی اور شیطان نے ان کو چت کر دیا۔ اور پھر شیطان کہنے لگا، بس میاں، اب یہ کام تمہارے بس کا نہیں، کیونکہ پہلے تم اللہ کی رضا کی خاطر درخت کاٹنے جا رہے تھے، لیکن اب 4 درہم کے لیے جا رہے ہو، اس لیے اب تم مجھے شکست نہیں دے سکتے، ورنہ پہلے اگر میں پورا زور بھی لگا لیتا تو تم سے نہ جیت سکتا۔ اب ایک قدم بھی آگے بڑھا تو خیر نہیں، گردن اڑا دوں گا۔ مجبوراً ان صاحب نے اس ارادے کو ترک کر دیا اور گھر واپس چلے گئے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ جس بھلے کام میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو اور دنیاوی نام و نمود اور ریاکاری کا اس نیت میں ذرہ بھی دخل نہ ہو تو وہ عمل ہو کر رہتا ہے، اور شیطان اپنا پورا زور لگا کر بھی اس عمل کو ہونے سے نہیں روک سکتا۔ لیکن جہاں اس عمل میں نیت خراب ہوئی تو وہیں شیطان ہم پر غالب آ جائے گا، اس بھلے کام کو ہونے سے روک دے گا اور نیت کی خرابی کا گناہ الگ ملے گا۔ ناظرین، پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور مختلف چالوں سے انسان کو ورغلانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ شیطان انسان کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کیا چالیں اختیار کرتا ہے، آئیے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں شیطان کی ان چالوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، شیطان کی چالوں میں سب سے بڑی چال بندوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان یعنی منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جو انسان سے کہتا ہے کفر کر، اور پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، حقیقت میں وہ سرکش شیطان کو پکار رہے ہوتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، شیطان نے ہی بنو آدم کے سامنے شرک کو خوبصورت بنا کر پیش کیا تھا اور انہیں ورغلا کر اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے زمانے سے ہوا تھا، جب انہوں نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نامی بتوں کی پوجا شروع کی۔ یہ دراصل ان کی قوم کے بعض صلحاء کے نام تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ وہ جن مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے وہاں تم بت گاڑ دو اور ان کے نام وہی رکھو جو ان صلحاء کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کی پوجا نہ کی گئی۔ پھر جب وہ لوگ مر گئے اور بت گاڑنے کی اصل وجہ کا بعد میں آنے والی نسل کو پتہ نہ رہا تو ان کی پوجا شروع کرا دی گئی۔ ناظرین، اس طرح شیطان کے ورغلانے پر ہی بنو آدم میں شرک کا آغاز ہوا۔ ناظرین، آج بھی شیطان نے لوگوں کو مختلف شرکیہ کاموں میں لگا رکھا ہے، مثلاً قبروں پر چڑھاوے چڑھانا، مزاروں پر نظر و نیاز پیش کرنا، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، فوت شدگان سے امیدیں وابستہ کرنا یا ان کا خوف کھانا، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرنا وغیرہ۔
شیطان ان لوگوں کو سبز باغ دکھلاتا ہے کہ یہ بزرگان دین جن کے نام کی تم نظر و نیاز دیتے ہو اور جن کی قبروں پر تم دیگیں پکانے اور لنگر تقسیم کرتے ہو، یہ قیامت کے روز تمہارے کام آئیں گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، یہ بہت بڑا شیطانی فتنہ ہے جس سے انسانوں کو متنبہ رہنا چاہیے۔ ناظرین، شیطان کی چالوں میں دوسری بڑی چال گناہوں اور برائیوں کو مزین کر کے پیش کرنا اور ان کی طرف دعوت دینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس نے کہا، میرے رب، چونکہ تو نے مجھے ورغلایا ہے تو میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو ورغلا کے چھوڑوں گا، ہاں ان میں سے تیرے چند مخلص بندے ہی بچیں گے۔ چنانچہ اس نے آغاز خود حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ وہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پیچھے لگا رہا، جنہیں جنت میں بسانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب جانے سے روک دیا تھا۔ وہ وسوسہ پیدا کر کے اور ورغلا اور بہکا کر مختلف طریقوں سے کوششیں کرتا رہا، یہاں تک کہ انہیں جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں انہیں ان کے سامنے کھول دے، اور اس نے کہا، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ پھر ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، چنانچہ انہیں دھوکے سے مائل کر لیا۔ ناظرین، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے طریقہ واردات کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ وہ مسلسل آدم علیہ السلام ان کی زوجہ کو ورغلاتا رہا، بلکہ اپنی طرف سے دلیل یہ گھڑ لی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ وہ فرشتے نہ بن جائیں یا کہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بن جائیں۔ گویا کہ شیطان نے انہیں سبز باغ دکھلائے کہ اگر وہ اس درخت کے قریب چلے گئے تو وہ یا تو فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے بن جائیں گے۔ پھر اس نے ان دونوں کو یقین دلانے کے لیے قسم بھی کھائی اور اپنے آپ کو ان دونوں کا خیر خواہ ظاہر کیا، بلکہ اس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اے آدم، میں تمہیں ابدی زندگی اور لازوال سلطنت کا درخت نہ بتاؤں؟ اس طرح آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے وہ کام کر ڈالا جس سے انہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ ناظرین، بالکل اسی طرح جس طرح شیطان نے حضرت آدم اور ان کی بیوی کو ورغلایا، شیطان ہر انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور موت تک کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے وہ اس کو اس کے جہنم میں پہنچا سکے۔ ناظرین، شیطان کی چالوں میں ایک چال بندے کی عبادت کو خراب کرنا بھی ہے۔ یاد رکھیں، شیطان بندے کی عبادت کو جہاں تک اس سے ہو سکے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ عبادت کے آغاز سے ہی وہ اس کے دل میں وسوسہ اور وہم ڈال دیتا ہے، پھر اسے پتہ ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی عبادت کی اور ابھی کتنی کرنی ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو گیا اور مجھے اس میں شک و شبہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، لہذا جب تم اسے محسوس کرو تو اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو اور 3 مرتبہ اپنے بائیں تھوک دو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہ میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ختم کر دی۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، اس کے بعد فرمایا، بے شک شیطان میرے در پہ ہوا، پھر اس نے پوری کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو پانے کی توفیق دی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ شیطان اگر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امتی کو اپنا شکار بنا سکتا ہے۔ اللہ یعز باللہ، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں شیطان کے وسوس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے، آمین۔